रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि सूबे पंजाब पिछले कई माह से आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। कभी इलेक्शन मुलतवी होता रहा, कभी हल्फ के बाद अपना जो है वो इलेक्शन के बाद हल्फ का मामला इल्तफा का शिकार रहा, कभी काबीना 2 महीने नहीं बनी, कभी गवर्नर आ रहा है जा रहा है, सदर साहब कभी अपना जो है वो समरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो शायद एक सियासी तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि पंजाब में जितने आईनी बहरान पिछले 3 में आए हैं, अगर मैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करूं तो हमारा केस जो है उसको अपना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन जहां पर ये सारे हकाइक आवाम के सामने हैं और काबीना ना होने के बावजूद अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से खरीद कर बफर स्टॉक पूरे किए, 2200 रुपया पर मन गंदम हमने अपने किसानों से खरीदी और आज इंटरनेशनल मार्केट में 5,500 रुपया पर मन है। आज कीमत से भी ज़्यादा का फ़र्क है। और हमने अल्लाह के फजल से काबीना के बगैर, मुझे लोगों ने कहा कि आप ये इतना बड़ा फैसला 200 अरब की सब्सिडियाँ करने जा रहे हैं तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दें। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपये सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह की तौफीक से किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 जुलाई है। आज अल्लाह के फजल से पंजाब के तमाम अजला में THQ, DHQ और 14 टीचिंग अस्पताल में कैंसर समेत तमाम दवाइयाँ सूबे की आवाम को मुफ्त मिलने जा रही हैं अल्लाह के फजल से। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 3 महीने दे दो तो मैं पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दूंगा। मैंने इमरान नियाज़ी की तरह ये नहीं कहा कि बस अब 6 महीने दे दो, मीडिया मुझसे ना पूछे, 6 महीने बाद मैं जवाब दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि 1 साल बाद इमरान नियाज़ी ने कहा मुझे तो समझ अब आई है तो मैं अब कुछ करूंगा। 1 साल ज़ाया किया। जहां पर मैंने आईनी बहरान का जिक्र किया, मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए कि आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था। अदालत उज़्मा जब ये केस की सुनवाई कर रही थी तो कहा जी अब मैं इमरान नियाज़ी से लेके आता हूँ, तो उनका आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। और अदालत उज़्मा ने बार बार पूछा बहर कैफ। अब मैं जमहूरी इंसान हूँ, मैंने अल्लाह के फजल से 27 साल जदोजहद की है, कैदोबंद की सहूलतें काटी हैं। मैंने अदालत उज़्मा को बताया तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, मैं घर चला जाता। लेकिन मैं आज भी, मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं, मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो
میرے لیے قابل قبول ہے. میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیہ، اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا صوبے کی عوام کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئینی بحران آئے، مجھے عوام کی آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبوں سے اللہ کے فضل سے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا. اور جتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم، اس رب کو معلوم ہے، کیونکہ عزت وہ دیتا ہے. جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے صوبے کی عوام سے. 17 کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں 9 سیٹوں پہ کامیاب ہونا آپ کا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کا کیا یقین ہے کہ پھر یہ رونا دھونا نہیں کریں گے کہ ہر صورت میں آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اب تو پہلے عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے. 4 معزز جج نے فیصلہ دیا اور ایک نے اختلاف کیا. آج اپنا آنریبل چیف جسٹس خود بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا عدالت میں، جب فواد چودھری صاحب تھے، کہ عدالتوں پر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. جج جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. تو میرا خیال اب ان کے اپنے وکلاء نے، ان کے تمام پارلیمانی لیڈر نے وہاں پر عدالت عظمیٰ، سب سے جو بڑی عدالت ہے، اوپر تو اللہ کی عدالت ہے، تو وہاں پر موقف دیا ہے کہ ہم 22 جولائی کو جو انتخاب ہوں گے اس کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آئے گا قومی اپنا صوبائی اسمبلی کے، اور 17 کو بائی الیکشن ہوں گے، تو ہم اس کو قبول کریں گے. اب صرف معزز جج صاحبان گواہ نہیں ہیں، آپ سب بھی گواہ ہیں اور 22 کروڑ لوگ بھی گواہ ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 17 جولائی کو پاکستان اور پنجاب کی عوام بالخصوص میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کریں گے. پھر آپ نے پہرا دینا ہے کہ عدالت عظمیٰ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس پہ قائم رہتے کہ نہیں رہتے. آپ جیت پائیں گے؟ ٹھیک ہے، عدنان صاحب کا اور عمر صاحب کا ایک ہی سوال ہے. یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ اس لیے نہیں بڑھائی گئی کہ جس طرح عمران نیازی نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں IMF کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا. 6 مہینے ضائع کیے، سارا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ تھا فائنینشیل مارکیٹ کا تباہ و برباد ہو گیا. 40% ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں. یہ پیٹرول کی پرائسز، عمران نیازی ایک طرف IMF سے وعدے وعید کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہہ رہا تھا میں سستا پیٹرول دوں گا. اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو دل پر پتھر رکھ کے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں، یہ حکومت بچانے کے لیے نہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سخت فیصلے کیے گئے. اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہ بھی کرتے تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی معیشت ڈوب جاتی، ایک ایٹمی قوت اپنا دیوالیہ ہو جاتی، دنیا میں تماشا بنتا، مذاق بنتا، تو یہ سیاسی بوجھ ہے جو شہباز شریف نے، نواز شریف کی جماعت نے اٹھایا ہے. لیکن عوام کو معلوم ہے کہ جب بھی بجلی کے اندھیرے تھے، ہم نے 28 اپنا جو ہے جو 2018 میں حکومت ختم ہوئی، لوڈ شیڈنگ 0 تھی. اس ملک کو ایٹمی قوت اللہ کے فضل سے نواز شریف نے بنایا. تو آج بھی عوام کو اعتماد ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے جب ملک میں مشکل وقت آیا، اللہ کے فضل سے اس ملک کو مشکل وقت سے نکالا. عدالت میں بار بار ایک ہی بات ہوتی رہی کہ جو ہمیں ہراساں نہ کیا جائے. کیا جن لوگوں نے آئین توڑا، یہاں حملے کیے، ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ان کو ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا؟ ساتھ ملا لیں آپ. دوسرا یہ بھی کہ آئندہ 2 اس میں ساتھ ملا لیں. یہ بھی ساتھ ملا لیں.
دستگی کا مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیا ہے اور پوری صحافی برادری کو آپ پہ اس بات پہ ہے. لیکن سر ایک درخواست کرنی ہے کہ لاہور پریس کلب کا جو ہے مسائل ہیں, 2 کروڑ گرانٹ جو ہے بڑے عرصے سے رکی ہوئی ہے. عطا اللہ صاحب نے اس کو بڑے اچھے سے اور آپ نے بھی ٹیک اپ کیا. صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب, سلمان غنی صاحب, سینئر جرنلسٹ سارے آپ سے مل چکے ہیں. سر پلیز پورے صحافی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری 2 کروڑ گرانٹ اور قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کا 6-7 جولائی کا وعدہ تھا. یہ دیکھیے انشاءاللہ ایک بڑا اہم سوال جواب لے لو یار. یہ جو میڈیا پر پابندی تھی, میں نے اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ ہم یہ پابندیاں پنجاب اسمبلی سے اٹھائیں گے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس بات کو مان لیا ہے کہ الحمدللہ میڈیا کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور جہاں تک گرانٹ ہے وہ اللہ نے چاہا تو اسی مہینے ہم آپ کو فراہم کریں گے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا, عسکری ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یہ سلسلہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون روکے گا؟ جو سپہ سالار کے بارے میں ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور ابھی تک حکومت خاموش ہے, کیوں کوئی ایف آئی اے متحرک نہیں ہو رہی, کیوں ان کے خلاف گرفت نہیں ہو رہی؟ انڈیا اس بارے میں خوش ہو رہا ہے جو بار بار پاک افواج کا نام آ رہا ہے. نہ صرف عسکری ادارے کے سربراہ کے خلاف زہر اگلا گیا ہے, پاکستان کے دوست ملک میں وہ گئے تھے اور جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو یہ عمران نیازی کی سازش کا پول تو کھل گیا کہ اس سازش کے پیچھے ہوگی اور توشہ خانے کی چوریاں چھپانے کا پروگرام تھا. لیکن میں پھر کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس آدمی نے اپنی انا کی خاطر آئین اور قانون کو توڑا, اداروں کو, فوج کو, اور اس کا دل اس وقت بھی نہیں کانپا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹمی قوت برباد ہو جائے گی, ادارے برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے, جس انا سے پاکستان کے جو مفاد ہیں وہ خدا نخواستہ بڑے ہو جائیں. تو 17 جولائی کا دن میں بڑا بول نہیں بولتا, اللہ پاک نے چاہا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور 22 جولائی کا جو الیکشن ہوگا مسلم لیگ نون اس کو جیتے گی انشاءاللہ. اور جب بھی انتخابات ہوں گے میں پھر پاکستانی عوام سے اپنا جو ہے وہ مخاطب ہوں. مشکل وقت ہے, دل پہ پتھر رکھ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں, سیاست کے لیے نہیں. سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی عمران نیازی کی طرح جھوٹ بولتے, معیشت بڑا غرق اس کا ہو جاتا, پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. انشاءاللہ سخت فیصلوں کے بعد آسانیاں عوام کے لیے آئیں گی, اور مسلم لیگ نون اللہ نے چاہا تو اس ملک کو پاکستان اور قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائے گی. جنہوں نے ہراساں کیا ان کو ایسے ہی جانے دیں گے. میں نے